हालेलुया। मसीह यीशु के नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद का शुक्र हो कि उसने आज का दिन हमें दिया कि हम प्रस्तिश कर सकें, मिलकर हम इकट्ठे हो सकें और उसके कलाम को, उसके कलाम की बातों को, भेदों को सीख सकें और अपनी ज़िंदगियों को बाबरकत बना सकें। आमीन, हालेलुया। अजीज़ों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है खुदा का बर्रा। किसका बर्रा? खुदा का बर्रा। हालेलुया। इसके बारे में सीखेंगे, कुछ और बातें सीखेंगे जो हमें यकीनन बरकत देंगी। मैं सब डिटेल में तो नहीं बता सकूंगा सारा कुछ, क्योंकि ये जो आज टॉपिक है ये काफ़ी, इसकी एक एक चीज़ की डिटेल जो है ना, वो अगर उसको करना शुरू कर दें तो शायद हमें बहुत सा टाइम चाहिए हो इसको पूरा करने में। तो टॉपिक है खुदा का बर्रा। हम खुदा के बर्रे तक पहुंचेंगे। कहाँ तक पहुंचेंगे? खुदा के बर्रे तक पहुंचेंगे कि क्या खुदा ने वो एक प्लान था कि वो बर्रा जो था खुदा का ही चाहिए था। हालेलुया। आए मेरे साथ निकालें खरूज के वो जो वो पूरी पिक्चर है, एक वो जरा लगा दे पीछे। हालेलुया। ये किस चीज की पिक्चर है, आप सबको पता? ये किस चीज की तस्वीर है? किसकी तस्वीर है, सबको पता है? पीछे तक इसको क्या बोलते हैं? हैमा इज्तिमा, हैमा टेंट, इंग्लिश में कहते हैं टैबरनेकल। तो खुदावंद आज हम सबको अपने कलाम के वसीला से जो है वो ज़रूर बरकत देने को है। 33 बाब और उसकी हम 7 आयत से हम पढ़ेंगे। 33। ये टॉपिक मेरा बड़ा फेवरेट टॉपिक है, बड़ा ज़बरदस्त बाबरकत। हालेलुया। फिर बताऊंगा, अगर कोई डिटेल रह जाए तो वो इसलिए होगी क्योंकि टाइम कम है। ठीक है, जितना मैं बताऊंगा आसान तरीन अल्फाज में, ताकि सबको समझ आ जाए। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा कि ये इतनी डिटेल थी। तो जो भी होगा वो इसलिए होगा कि हमें जो चीदा चीदा बातें हैं उनकी समझ आ जाए। और मूसा हैमा को लेकर उस लश्करगाह से बाहर, बल्कि लश्करगाह से दूर लगा लिया करता था और उसका नाम हैमा इज्तिमा रखा। उसका नाम क्या रखा? पहले लोग उसको बोलते थे खैमा, फिर उसका क्या नाम रखा? हैमा इज्तिमा। और जो कोई खुदावंद का तालिब होता वो लश्करगाह के बाहर उसी हैमा की तरफ चला जाता था। और जो कोई खुदा का तालिब होता, जो अपनी ज़िंदगी खुदा को दे देता, तौबा कर लेता, वो उसी हैमा की तरफ चला जाता था। और जब मूसा बाहर हैमा की तरफ जाता तो सब लोग उठकर अपने अपने डेरे के दरवाजे पर खड़े हो जाते और मूसा के पीछे देखते रहते जब तक वो हैमा के अंदर दाखिल ना हो जाता। और जब मूसा हैमा के अंदर चला जाता तो अबर का सतून, हालेलुया, तो खुदावंद की खजूरी जो है, हालेलुया, अबर का सतून जो है क्या होता? हैमा के दरवाजे पर ठहरा रहता। हालेलुया। जब मूसा उतर जाता तो खुदा भी वहां उतरता। हालेलुया। कैसी जबरदस्त बात है। और जब मूसा हैमा के अंदर चला जाता तो अबर का सतून
اتر کر خیمہ کے دروازے پر کھڑا رہتا اور خداوند موسیٰ سے باتیں کرنے لگتا. ہاللویا. اور سب لوگ ابر کے ستون کو خیمہ کے دروازے پر ٹھہرا ہوا دیکھتے تھے. آئی وٹنسز بھی تھے ادھر. یہ کوئی کلا موسیٰ نہیں ہے کہ رات کے اندھیرے میں گیا تو باسی موسیٰ نے کہا تھا نہیں جی میں خدا نوں مل کے آیا. ہاللویا. میں نے کچھ ویڈیوز دیکھی ہیں کہ جس میں کسی کوئی نبی ہے تو اس نے کچھ معجزات کیے ہیں تو وہ صرف اسی کو پتہ ہے اور کسی کو نہیں پتہ رات کے اندھیرے میں ہوئے ہیں. ہمارے خداوند کے جو معجزات ہیں وہ اس کے بڑے بڑے وٹنسز ہیں. ہاللویا. ہاللویا. آئی وٹنسز ہیں, گواہ ہیں. آنکھوں کھلی آنکھوں سے لوگوں نے خداوند کو دیکھا ہے. ہاللویا. اور لوگوں نے کیا کیا, جب موسیٰ خیمہ کے اندر چلا جاتا تو ابر کا ستون اتر کر خیمہ کے دروازے پر کھڑا رہتا اور خداوند موسیٰ سے باتیں کرنے لگتا. اور سب لوگ ابر کے ستون کو خیمہ کے دروازے پر ٹھہرا ہوا دیکھتے اور سب لوگ اٹھ کر اپنے اپنے ڈیرے کے دروازے پر سے اسے سجدہ کرتے تھے. اور جیسے کوئی شخص اپنے دوست سے باتیں کرتا ہے ویسے خداوند روبرو ہو کر موسیٰ سے باتیں کرتا تھا. خداوند کے پاک کلام کا پڑھا سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. آمین. خداوند کا شکر ہو. ہاللویا. اگر کسی کو نیند آ رہی ہے, نیند کے سبب سے آپ کے ذہن سے کوئی نکتہ جا سکتا ہے, اپنے آپ کو ہوش میں لائیں. نیند آ رہی ہے اس کے ساتھ لڑیں. نیند آ رہی ہے تو اس کے ساتھ کیا کریں, لڑیں. نیند کو ہیوی نہ ہونے دیں, کیونکہ جب ہم سو جاتے ہیں, جو بچے کلاس میں سو جاتے ہیں امتحان والے دن وہ فیل ہو جاتے ہیں. تو ہم پاس ہونا چاہتے ہیں یا فیل ہونا چاہتے ہیں؟ آمین. فل بٹا فل, 10/10. تو ہم اس خیمہ اجتماع جو ہے ٹیبرنیکل کے تھرو ہم خدا کے برا تک پہنچیں گے. ہاللویا. ٹاپک کیا ہے آج کا؟ خدا کا برا. اور ہم خیمہ اجتماع میں سے ڈھونڈیں گے خدا کے برا کو. ہاللویا. آئے میرے عزیزو شروع کرتے ہیں. یہ آپ کو پیچھے جو تصویر نظر آ رہی ہے, اگر اس کی آپ ڈیٹیل کو زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں تو خروج 25 باب اور پہلی آیت سے جو ہے خدا نے موسیٰ کو جو ہے یہ خیمہ اجتماع بنانے کی جو ترتیب ہے, جو طریقہ ہے, جو مٹیریل ہے, خدا نے ون بائی ون خدا نے اس کو بتایا کہ آپ نے یہ جو باہر کا یہ جو باؤنڈری ہے اس میں کون سا مٹیریل یوز کرنا ہے, یہ جو دروازہ ہے اس میں کون سا, پھر آگے ہم چلتے ہیں سیکھتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ہیں. اور میرے عزیزو یہ ساری چیزیں خداوند یسوع مسیح کو ریپریزنٹ کرتی ہیں. یہ بات آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے. یہ خیمہ اجتماع ٹیبرنیکل جو ہے اس کو سمجھنا ہم سب کے لیے بڑا ضروری ہے. ہاللویا. خدا نے موسیٰ کو کوئی سینہ پر بتایا کہ یہ خیمہ کیسے بنانا ہے. کدھر بتایا؟ پاک مسکن اور اس میں موجود اشیاء اور ساری چیزیں جو ہیں ہمیں خداوند یسوع مسیح کی زندگی کی طرف اشارہ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں اور خداوند یسوع مسیح کو بحیثیت سردار کاہن وہ ریپریزنٹ کرتی ہیں. ہاللویا. اور خدا نے ہمیں یہ موسیٰ کو کے ذریعے ہمیں یہ کہاں پیغام ملا, کس جگہ پر, پھر سے ذرا اس کو ریوائز کریں گے. کوہ سینا پر. پاک مسکن کپڑے اور جانوروں کی کھالوں سے بنا ہوا تھا اور اس کے چوگرد جو ہے یہ صحن آپ کو نظر آ رہا ہے, جہاں تک جا کر قوم بنی اسرائیل خدا تک رسائی حاصل کرتی. اس کے اندر جا کر کہاں تک رسائی حاصل کرتی؟ خدا تک, خدا کو ملنے تک کی رسائی جو ہے وہ حاصل کرتی. اور ابھی ہم نے جیسے بائبل مقدس میں سے حوالہ پڑھا ہے کہ جب وہ خدا کے پاس ملنے کے لیے وہاں جاتے تو خدا ابر کی صورت میں, ستون کی صورت میں خدا وہاں اترتا اور خدا ان سے ایسے باتیں کرتا جیسے کوئی دوست آپس میں
باتیں کرتے ہیں. واہ جی واہ, کیا بات ہے نا مزے کی بات. خدا ایسے باتیں کر رہے ہیں جیسے آپ نے کبھی کسی دوستوں کو دیکھا وہ بڑے فری ہو کے باتیں کرتے ہیں. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دوست آپس میں کیسے باتیں کرتے ہیں کہ وہ بڑا خوش ہوتے ہیں مل کے, ایک دوسرے کے ساتھ اپنے دکھ سکھ جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں. خدا تو نہیں کرتا ہوگا, خدا تو سنتا ہی ہوگا, ٹھیک ہے. جو موسیٰ ہے وہ اپنے دکھ خدا کے ساتھ, اپنی جو مشکلات ہیں وہ خدا کے ساتھ شیئر کرتا ہوگا, تو خدا سے کہتا ہوگا تو نے دیکھا ہے میں نے تیرے لیے پیچھے آتے آتے کیا کیا, تیرے لیے کیا کیا نہیں میں نے کیا, تو میرا دوست ہے. دوست کی طرح تھا تو پھر وہ خدا کا دوست ہی تھا. ہاللیلویا. تو میرے عزیزو, اس میں جو سب سے پہلے جو چیز ہے وہ یہ دروازہ ہے. کیا ہے؟ اور اس میں صرف ایک ہی دروازہ تھا. اس میں کیا تھا؟ ایک ہی دروازہ تھا جو کتانی کپڑے کا بنا ہوا تھا. کس کا؟ سرخ, نیلے اور ارغوانی داغوں سے بنا ہوا تھا. سرخ, ارغوانی رنگ اگر نام یاد رہے, لیکن یاد رکھنا ہے دروازہ ایک کوئی سی, ٹھیک ہے. کلرز کا مسئلہ نہیں ہے, اس کی لمبائی چوڑائی وہ کتنی تھی وہ بھی مسئلہ نہیں ہے, وہ سب یاد رکھنا اتنا آسان بھی ہے. لیکن یہ بات یاد رکھنی ہے کہ دروازہ ایک ہی تھا. اور جو یہاں نیلا رنگ ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بھی ہمیں بتاتا ہے. ارغوانی رنگ بھی یہ بتاتا ہے کہ یسوع مسیح بادشاہ ہے. ہاللیلویا. اور سرخ رنگ یسوع مسیح کے خون کی طرف اشارہ کر رہا ہے. سفید رنگ یسوع مسیح کی پاکیزگی کی طرف اشارہ کرتا ہے. اور دروازہ ایک ہی ہے. تو یسوع نے کیا کہا؟ دروازہ میں ہوں. ہاللیلویا. یوحنا 10 اور اس کی 9 آیت میں لکھا ہوا ہے, خداوند یسوع مسیح نے کیا کہہ دیا؟ دروازہ میں ہوں. ادھر اور کوئی دروازہ نہیں ہے. خدا نے یہ جو خدا نے یہ بنوایا, یہ خدا نے ایک ایک چیز ان کو بتائی کہ آپ نے یہ کیسے بنانی ہے. اور خدا نے کہا کہ صرف ایک ہی دروازہ ہونا چاہیے اس کے اندر جانے کے لیے اور باہر آنے کے لیے. کتنے دروازے؟ ایک دروازہ. اور خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ دروازہ میں ہوں. تو پہلی انٹرنس سے ہی یہ جو ہے بات ہمیں یسوع مسیح کی طرف لے کے جا رہی ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. دروازہ کا نام لینے سے ہی خداوند کی حضوری آنا شروع ہو. آمین. ہاللیلویا. ہم بھی اس وقت خیمہ اجتماع میں ہیں, اور جہاں 2 یا 3 جمع ہوتے ہیں وہ وہاں موجود ہوتا ہے. ہاللیلویا. اس کی حضوری وہاں ہوتی ہے. آمین. میرے عزیزو, اگر آگے چلے تو جو دوسری چیز ہمیں جو اشیاء میں سے جو چیز ہمیں نظر آتی ہے وہ ہے قربان گاہ, جس کے اوپر یہ آگ ہمیں نظر آ رہی ہے. یہ قربان گاہ ہے اور یہ پیتل کی بنی ہوئی قربان گاہ تھی. کس کی؟ پیتل اور کیکر کی لکڑی سے بنی تھی. اور جو کیکر کی لکڑی ہے خداوند یسوع مسیح کی بے داغ اور بے گناہ زمینی زندگی کو ظاہر کرتی ہے. یہ کن چیزوں سے بنی ہوئی تھی یہ جو قربان گاہ تھی؟ پیتل اور کیکر کی. پیتل اور پیتل خدا کی عدالت کی طرف اشارہ کرتا ہے. ان چیزوں کو, یہ جو ایک ایک چیز ہے یہ بڑی بامعنی ہے. کیکر خداوند یسوع مسیح کی بے داغ پاکیزہ زندگی کی طرف اشارہ کرتا ہے, اور پیتل جو ہے وہ خدا کی بادشاہی کا اعلان کرتا ہے. ہاللیلویا. اور میرے عزیزو, قربان گاہ میں پیتل مسیح کی کو بحثیت خدا اور کیکر کی لکڑی بحثیت انسان بھی پیش کرتی ہے. سن رہے ہیں میری بات کو؟ قربان گاہ میں پیتل مسیح کی کو بحثیت خدا پیش کرتا ہے اور کیکر بحثیت انسان. ہم پڑھتے بھی ہیں وہ کامل بشر اور کامل خدا ہے. ہاللیلویا. اور ادھر جو ہے جانور کو قربان گاہ پر جلایا جاتا اور اس کا خون قربان گاہ کے نزدیک انڈیلا جاتا. یہ جو قربان گاہ ہے ادھر جانور کو ذبح کیا جاتا, اور
اگر ہم اخبار اس کا پہلا باب پڑھیں تو وہاں بڑی ڈیٹیل سے جو قربانی کی ترتیب ہے وہ بتائی گئی ہے کہ کیسے اس کا گوشت، اس کی کھال اتارنی ہے، اس کے ٹکڑے کرنے ہیں اور کیسے اس کو آگ پر جلانا ہے. وہ ساری ڈیٹیل جو ہے ہمیں ملتی ہے. جب جو جانور ہے اس کو ذبح کیا جاتا اور اس کو آگ کے اوپر کیا کیا جاتا جی؟ جلایا جاتا. اور جلانے کے بعد جو دوسری چیز اس کے آگے ہمیں نظر آتی ہے، یہ پیتل کا حوض. پیتل کا حوض، یہ پیتل کا حوض جو ہے یہ پانی سے بھرا ہوتا تھا. کس سے بھرا ہوتا تھا؟ اور کاہن جو ہے یہاں پہلے اپنے ہاتھ اور پاؤں دھوتے تھے اچھی طرح. اور کئی چیزیں ادھر سے لی گئی ہیں، دوسرے لوگوں نے ادھر سے چوری کی ہیں. یہ ہاتھ اور پاؤں جو دھونے ہیں وہ ادھر سے لیے گئے ہیں. کاہن جو ہے وہ پاک اور پاک ترین مقام جو یہ ہمیں نظر آ رہا ہے آگے، اس میں جانے سے پہلے کیا کرتا؟ اپنے ہاتھ پاؤں دھویا کرتا تھا، اپنے آپ کو پاک کیا کرتا تھا. اور میرے عزیزو، یہ قربانی جو ہے وہ سال میں ایک دفعہ کی جاتی تھی، جو اندر جا کے اسرائیل کے گناہوں کی قربانی تھی. اور اس کے لیے کاہنوں کا اگر آپ پڑھیں تو یہ بہت ڈیٹیل ہے. کاہن کے کپڑوں کی ڈیٹیل تھی. کاہن نے کپڑے کیسے پہننے ہیں. کاہن کو گھنٹیاں باندھی جاتی تھی، اس کو رسا باندھا جاتا تھا. کاہن کو کیا کیا جاتا تھا؟ اس کو تیار کیا جاتا تھا، اس کو گھنٹیاں باندھی جاتی تھی کہ وہ ہلتا رہے اور گھنٹیاں بجتی رہے اور باہر والوں کو پتہ چلتا رہے کہ کاہن زندہ ہے. کاہن کیا ہے؟ اگر اس میں کوئی غلطی گناہ ہوتی تو وہ مر بھی سکتا تھا اندر. اور اس کو رسا اس لیے ڈالا جاتا تھا کہ اگر کوئی اور اندر جائے گا وہ بھی مر جائے گا. اس کو رسے کے ذریعے سے کھینچ لیا جاتا. زیادہ مشکل تو نہیں میں سنا رہا، پہلے ہی پتا ہے. ہاللیلویا. اور میرے عزیزو، یہ جو کلام ہے یہ میں اپنی بیگم سے مسز سے بات کر رہا تھا. یہ اگر ایسٹر کے بہت نزدیک سنایا جاتا تو اس کا اور زیادہ مزہ آتا، لیکن کیونکہ مجھے یہ ٹائم یہ میرے پاس تھا، اس لیے میں نے اس کو کہا کہ اسی کو غنیمت جانتے ہوئے جو ہے نا اس میں سنایا جائے. لیکن ہمیں ہر جو باتیں خدا کے کلام کے بارے میں ہیں ان کو ہر ٹائم سیکھنے کی، ان پر غور کرنے کی ضرورت ہے. ہاللیلویا. تو میرے عزیزو، یہ جو ہاؤس ہے، گیبریل ذرا دوسری پکچر لگا دے ذرا. یہ کیا تھی جی؟ یہ میں نے ابھی بتایا، بڑے آسان لفظ. پہلے دروازہ تھا، اس کے آگے کیا تھی؟ قربان گاہ کے آگے کیا تھا؟ پیتل کا ہاؤس. اب پیتل کا ہاؤس، پھر ذرا پکچر آ جائے. یہ جو ہے، یہ جو کمرہ سا بنا ہوا ہے، اس کے اندر دو پارٹیشنز ہیں. دو کیا ہیں؟ پارٹیشن ہے. ایک کو کہتے ہیں پاک مکان اور دوسرے کو پاک ترین. اور اس کی جو ڈویژن ہے وہ ایک پردہ کے ذریعے کی گئی تھی. کس کے ذریعے؟ پردہ کے ذریعے کی گئی تھی. اور جب ہم آگے چلتے ہیں تو ہمیں یہ بھی لا جائے نیکسٹ پکچر. اندر جاتے ہوئے جو پاک مقام ہے ان میں 1 2 3 کتنی چیزیں نظر آتی ہیں؟ 3. 1 2 and 3. جو یہ ہے یہ شمعدان ہے. انگلش میں سے کیا کہتے ہیں؟ منورہ. منورہ بھی کہتے ہیں، منورہ بھی کہتے ہیں اس کو. منورہ بھی کچھ کہتے ہیں، اور ہم چونکہ اردو بولنے والے ہم شمعدان کہتے ہیں. ہاللیلویا. شمعدان جو تھا یہ
خالص سونے کا بنا ہوا تھا. کس کا بنا ہوا تھا؟ اور اس کی ڈنڈیاں کتنی تھیں؟ 7. کتنی ڈنڈیاں تھیں؟ جو شمع دان تھا اس کی ڈنڈیاں کتنی تھیں؟ اور 7 جو ڈنڈیاں تھیں ان کے آگے بادام کے جو پھولوں کی جو ہے وہ بناوٹ کی گئی تھی. کس کی گئی تھی؟ بادام کے پھولوں کی جو ہے وہ بناوٹ کی گئی تھی. اور اس کے 7 چراغ تھے جو ہر وقت جلتے تھے, کیونکہ خدا کے کلام میں یہ لکھا ہوا ہے کہ چراغ ہمیشہ جلتا رہے. ہاللیلویہ. اور کاہن جو تھے اس مکان جو پاک مکان تھا نا, وہاں جاتے تھے چیزوں کو تبدیل کرنے کے لیے, اس کے اندر آئل ڈالنے کے لیے. روٹیاں جو تھی ادھر, ابھی اس کی طرف جاتے ہیں, روٹیوں کا جو میز تھا اس کی طرف ابھی آتے ہیں. اس کے اندر وہ چراغ کے اندر آئل ڈالنے کے لیے جو تھے اپنا کاہن جو تھے وہ جایا کرتے تھے, کیونکہ خدا کے کلام میں اخبار 24 اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ چراغ ہمیشہ, اور ان کے اندر زیتون کا آئل یوز کیا جاتا تھا. کس کا آئل؟ زیتون کا آئل اس کے اندر یوز کیا جاتا تھا. اس کے بعد اگر ہم اس سائڈ پہ آئیں تو یہ ہے روٹی کی میز. یہ کیا ہے؟ روٹی کی میز. اس کے اوپر جو ہے وہ 12 روٹیاں پڑی ہوتی تھیں. کتنی روٹیاں؟ 6 اس سائڈ پہ اور 6 اس سائڈ پہ. اور یہ 12 روٹیاں اسرائیل کے 12 قبیلوں کو ظاہر کرتی. کس کو ظاہر کرتی ہے؟ 12 جو ہے قبیلوں کو ظاہر کرتی ہیں. اور میرے عزیزو, ان کے اوپر لبان کو بھی رکھا جاتا خوشبو کے لیے. کس کو رکھا جاتا؟ خوشبو کے لیے رکھا جاتا. اور یہ 12 روٹیاں اسرائیل کے 12 قبیلوں کو ظاہر کرتی ہیں. اس کے علاوہ جو سردار کاہن ہوتا وہ اپنے سینے پر اور اپنے کندھوں پر بھی اسرائیل کے نام لکھ کے, اس کا جو ڈریس تھا آسان الفاظ میں, اس پر بھی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے نام لکھے ہوئے تھے. ہاللیلویہ, ہاللیلویہ. یہاں تک سمجھ آئی ہے؟ مشکل تو نہیں ہے. اگر ہم یہ دیکھیں, یہ سینٹر میں جو چیز ہے یہ ہے بخور کی قربان گاہ. ہم نے جو سب سے پہلے پڑھی تھی وہ تھی یہ پیتل کی قربان گاہ, پھر یہ پیتل کا حوض, پھر ہم نے یہ شمع دان پڑھ لیا, پھر ہم نے روٹیوں کا میز کے بارے میں سیکھا ہے. اس کے بعد ہم آ رہے ہیں بخور کی. یہ بخور کی قربان گاہ کیکر کی لکڑی اور سونے سے بنی ہوئی تھی. کس کی؟ اور اس کے جو 4 سینگ اوپر بنے ہوئے تھے, 1 2 3, اور اس کے اوپر کتنے سینگ بنے ہوئے تھے؟ اور یہ بخور جلانے کے لیے استعمال کی جاتی. ہر سال کفارے کے دن کاہن قربان گاہ سے کچھ خون لیتا اور اس کو پاک مقام میں لاتا, پھر اس کو بخور کی قربان گاہ کے سینگوں پر ڈالتا تاکہ اس کے لیے کفارہ بنے. وہ جو قربانی اس نے باہر کی ہے وہ کیا کرتا؟ اس کا خون لے کر اندر آتا اور اندر اس کے کس کے سینگوں پر؟ بخور کی قربان کا. بخور کی مشکل تو نہیں ہے. بخور کی قربان گاہ کے اوپر لگاتا, اور اس سے پہلے وہ ہاتھ دھو کے بھی آتا. کیا کر کے آتا؟ اسی لیے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ زندہ خدا کے ہاتھوں میں پڑنا بڑی ہولناک بات ہے. ہم تو کئی دفعہ بڑا احسان کر کے خدا کی طرف آتے ہیں, ہم سنڈے چلے جائیں گے, ہم خدا کو ہم نہیں اتنا وہ سیریس لیتے, لیکن خدا کے اگر ہم خدائی کی طرف جائیں تو وہ
ہم اس کے آگے کچھ نہیں ہیں. کاہن جو تھے وہ سارا سال تیاری کرتے تھے کہ ہم نے خدا کے حضور قربانی لے کے جانی ہے. وہ ان کی زندگی بڑی ٹف تھی. سوچیں ذرا کہ ان کو پتا ہے کہ اگر ہمارے اندر کوئی کمی ہوئی تو ہم مر جائیں گے, اور پورا سال وہ اسرائیل کے گناہوں کی قربانی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے. کون کرتے تیار؟ کاہن. یہ باتیں یاد رکھنی ہے, یہ یسوع مسیح سے جا کے ایسے جڑنی ہے یہ باتیں. ہاللیلویا. ہم نے خیمہ اجتماع سے کہاں تک پہنچنا ہے؟ خدا کے برہ تک. ہاللیلویا. اور میرے عزیزو, اس سے پہلے ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ جو برہ ہوتا تھا نا, اس کی انسپیکشن کی جاتی تھی. کوئی داغی تو نہیں ہے, اس میں کوئی عیب تو نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس میں کچھ ایسا مسئلہ تو نہیں ہے کہ وہ اس کی قربانی نہ کی جائے. جو کاہن ہوتا تھا وہ اس کی کیا کرتا تھا؟ جانچ پڑتال, اس کو چیک کرتا تھا, ٹھیک ہے, اور اس کے اوپر ہاتھ رکھے جاتے تھے. اور وہ ہاتھ جو رکھے جاتے تھے اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ جو گناہ ہیں وہ کس کے اوپر ٹرانسفر ہو گئے ہیں؟ برہ کے اندر ٹرانسفر ہو گئے ہیں. اور جب اس کی قربانی کی جاتی, اس کو جلایا جاتا, تو وہ قربانی کو قبول کیا جاتا. ہاللیلویا. بہور کی قربان گاہ. کس کی قربان گاہ؟ کاہن کیا کرتا؟ باہر جو قربانی کی ہے اس کا خون لا کر اس کے سینگوں پر لگا دیتا, اوپر ڈال دیتا. یہ بھی ایک پروسیس تھا قربانی کا. کس کا؟ قربانی کا. اب یہ جو حصہ ہے ادھر تک, یہ ہے پاک مقام کی تک. کہاں تک؟ اب اس سے اگلا جو حصہ ہے جو پردے کے پیچھے ہے وہ کون سا ہے؟ پاک ترین. کون سا مقام ہے؟ اور پاک ترین مقام جو ہے اس کے اندر ایک بڑی زبردست چیز تھی, اور وہ 3 چیزوں سے بھری ہوئی تھی, اور اس کا نام ہے عہد کا صندوق. ہاللیلویا. وہ عہد کا صندوق ایسا تھا, وہ اسرائیلی جدھر جدھر لے کے جاتے تھے ان کو فتح ہوتی جاتی تھی. ہاللیلویا. ہاللیلویا. جو پردہ تھا جو پاک ترین مقام کو پاک مقام سے الگ کرتا تھا, اس کے اندر تھا عہد کا صندوق. کس کا صندوق؟ وہ من سے بھرا ہوا تھا, مرتبان, اور ہارون کی لاٹھی جس کے اوپر کیا تھے؟ پتے نکلے ہوئے تھے, اور بادام کے, اور عہد کی 2 تختیاں لوہے جو بنی اسرائیل کے لیے خدا نے حکم جو دیے تھے, وہ تختیاں اس صندوق کے اندر تھیں. اور کاہن جب اندر جاتا تو وہ خون جو ہے وہ لے جا کر عہد کے صندوق کے اوپر, یہ بھی ذرا جائیں گے ہم دوسری پکچر پر, یہ جو اینڈ پر ہے وہ جو بالکل ٹاپ پہ ہے یہ ہے عہد کا صندوق, اور اس کے اوپر فرشتے بنے تھے جن کے پر جو تھے وہ ایک دوسرے کی طرف, یہ بھی خدا نے ایک نقشہ جو تھا عہد کے صندوق کا بھی جو تھا وہ دیا تھا کہ آپ نے جو فرشتوں کی کروپیوں کی جو شکل ہے, صورت ہے, ان کو کیسے آپ نے بنانا ہے. اور میرے عزیزو, جب کاہن خون لے کر اس پر چھڑکتا تو اسرائیل کے جو گناہ ہیں وہ ڈھانکے جاتے. ہاللیلویا. ان کے گناہ جو ہے ڈھانکے جاتے. یہ ایک طریقہ تھا, ایک پروسیس تھا جو خدا نے بنی اسرائیل کو سکھایا تھا کہ تم نے کیسے میری حضوری کے سبب سے اپنے گناہوں کو معاف کروانا ہے.
خدا نے ان کو یہ بتا دیا کہ جو گناہوں کی معافی ہے یا چھٹکارا ہے وہ خون کے وسیلہ سے ہی ممکن ہو سکتا ہے. اور میرے عزیزو اگر ہم دیکھیں تو خون کے وسیلہ سے خدا نے بڑی دفعہ بنی اسرائیل کو بچایا ہے. جب ان کو ملک مصر میں سے نکالا تو کیا کہا؟ بھرا ذبح کرو اور اس کا خون چوکھٹوں پر لگاؤ. جن کے گھروں کی چوکھٹوں پر خون ہوگا وہاں موت کا فرشتہ اس گھر میں نہیں جائے گا. اور جس گھر میں خون کا وہ جو چوکھٹے ہیں دروازہ ہے وہاں خون نہیں ملے گا اس گھر کے پلوٹھوں کو مار دیا جائے گا. اور اس کے بعد بھی خدا نے قوم بنی اسرائیل کو یہی طریقہ سکھایا کہ تم یہی کرتے رہنا. ہاللویا ہاللویا. اور کیا ہوتا تھا کہ قوم بنی اسرائیل میں سے کوئی توبہ کرتا تھا, کوئی خدا کو اپنی زندگی دیتا تھا تو وہ کیا کرتا تھا؟ اس خیمہ اجتماع کے پاس جاتا تھا کیونکہ وہاں خدا کی حضوری رہتی تھی, ابر ٹھہرا رہتا تھا, ستون وہاں رہتا تھا. اور جو شخص اس کے پاس جاتا تھا وہ برکت کو حاصل کرتا تھا, وہ کمزوریوں کو اپنی زندگی سے دور کرتا تھا, اس کی بیماریاں اس کی زندگی سے جاتی تھی, اس کی کمزوریاں اس کی لعنتیں اس کی زندگی سے جاتی تھی کیونکہ اس خیمہ اجتماع میں خدا موجود تھا. ہاللویا ہاللویا. میرے عزیزو آپ نے اس تصویر پر غور کیا؟ ہاللویا. یہ دیکھیں اس کی ترتیب جو ہے وہ صلیب کی ترتیب ہے. ہاللویا. خدا کیسی ترتیب کا خدا ہے. اس کی ترتیب ایسی بن گئی ہے کہ وہ صلیب کا اعلان بھی خدا نے ادھر کر دیا ہے. ہاللویا ہاللویا. کہ اگر ایسے معافی ہوتی ہے, ایسے گناہ ڈانکے جاتے ہیں تو صلیب کے وسیلہ سے گناہ مٹا دیے جائیں گے. ہاللویا ہاللویا. یوحنا کہتا ہے, یوحنا آؤ میرے نال کڈو یوحنا پہلا باب. اس آیت کے وسیلہ سے خدا آپ کو چھونے کو ہے. خدا کی حضوری آپ کے اندر آئے گی, خدا کی حضوری آپ کو چھوئے گی. یوحنا پہلا باب اور اس کی 29 آیت غور سے سنیے گا. دوسرے دن اس نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھا, دیکھ کر کہا دیکھو یہ خدا کا برہ ہے, دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے. ہاللویا. جو برے اس خیمہ اجتماع میں قربان کیے جاتے, جن کی قربانی سال بہ سال کی جاتی, وہ اسرائیل کے گناہوں کو ڈھانکتی تھی. ہاللویا. وہ اسرائیل کے گناہوں کے کفارہ کے لیے ادا کی جاتی تھی. لیکن یوحنا ادھر یہ اعلان کر رہا ہے کہ یہ خدا کا برہ ہے جو نہ کہ اسرائیل کے لیے ہے بلکہ پوری دنیا کے لیے ہے. ہر ایک قوم, ہر ایک قبیلہ, ہر ایک نسل, ہر ایک رنگ کے لیے ہے. جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا. دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو جہان کے, جو دنیا کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے. ہاللویا. یہ برہ جو ہے یہ صرف اسرائیل کے لیے نہیں ہے, یہ صرف کرسچنز کے لیے نہیں ہے, یہ مسیحیوں کے لیے نہیں ہے, بلکہ یہ پوری دنیا کے لیے ہے. ہاللویا ہاللویا ہاللویا. آئیں اس آیت کو آگے پڑھتے ہیں, بڑی زبردست ہے. یہ وہی ہے جس کی بابت میں نے کہا تھا کہ ایک شخص میرے بعد آتا ہے جو مجھ سے مقدم ٹھہرا ہے کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا اور میں تو اسے پہچانتا نہ تھا, مگر اس لیے پانی سے بپتسمہ دیتا
ہوا آیا کہ وہ اسرائیل پر ظاہر ہو جائے، اور یوحنا نے یہ گواہی دی کہ میں نے روح کو کبوتر کی طرح آسمان سے اترتے دیکھا ہے، اور وہ اس پر ٹھہر گیا ہے، اور میں تو اسے پہچانتا نہ تھا، مگر جس نے مجھے پانی سے بپتسمہ دینے کو بھیجا اسی نے مجھ سے کہا کہ جس پر تو روح کو کبوتر کی طرح اترتے اور ٹھہرتے دیکھے وہی روح القدس سے بپتسمہ دینے والا ہے۔ ہاللویا، ہاللویا۔ جب یوحنا نے خداوند یسوع مسیح کے اوپر ہاتھ رکھے ہوں گے نا، غور سے سنیے گا یہ بات، جب یوحنا نے یسوع مسیح کے اوپر ہاتھ رکھے ہوں گے تو کیا ہوا ہوگا؟ جو برے کے اوپر ہاتھ رکھے جاتے تھے تو گناہ ٹرانسفر ہو جاتے تھے۔ جب یوحنا نے خداوند یسوع مسیح پر ہاتھ رکھے ہوں گے اور میرے اور آپ کے اور ہمارے آنے والی نسلوں کے گناہ اس کے اندر ٹرانسفر ہو گئے ہوں گے۔ ہاللویا۔ اس برہ کے اندر دیکھو، یہ خدا کا برہ ہے، یہ کوئی عام برہ نہیں ہے، یہ خدا کا برہ ہے جو پوری انسانیت کے لیے قربان ہونے کو آیا ہے۔ ہاللویا۔ اور یوحنا کہتا ہے میں اسے جانتا نہ تھا، مجھے اس کا پتہ نہیں تھا، لیکن جس نے مجھے بھیجا ہے بپتسمہ دینے کو اس نے مجھ سے کہا کہ جس پر تو روح کو کبوتر کی طرح اترتے ہوئے دیکھے وہی کیا ہے؟ وہی روح القدس سے بپتسمہ دینے، وہی ہے خدا کا برہ، وہی ہے جس کی بابت میں نے سالوں پہلے ہی بتا دیا ہے کہ ایک برہ قربان کیا جائے گا، ازل سے ذبح کیا ہوا برہ، ازل سے ذبح کیا ہوا برہ۔ اب میرے عزیزو، جب خداوند یسوع مسیح نے اپنی جان دی، کیا کیا؟ ایکسکیوز می، غور سے سنیے گا، خداوند یسوع مسیح نے جب اپنی جان دی تو کیا ہوا؟ اب یہ جو خیمہ اجتماع ہے نا، یہ ہیکل میں کنورٹ ہو گیا۔ کس میں کنورٹ ہو گیا؟ ایک بلڈنگ میں۔ کیسے؟ جی بات سن رہے ہیں غور سے؟ پہلے وہ خیمہ تھا، اس کو ہزاروں لوگ جو تھے اس کو کیری کرتے، اٹھا کے اس کو لے کے جاتے، کیونکہ اس کا سامان بہت زیادہ تھا۔ اور جب یہ خیمہ اجتماع ہیکل میں کنورٹ ہوا تو اس کے اندر بھی ایک پردہ لگایا گیا، اس کے اندر بھی یہ ساری ترتیب لگائی گئی۔ اور جب خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر جان دی، جب برہ قربان ہوا، خداوند یسوع مسیح نے کہا اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ تو کیا ہوا؟ ہیکل کا پردہ اوپر سے لے کے نیچے تک 2 ٹکڑے ہو گیا۔ ہاللویا۔ ہیکل کا پردہ پھٹ گیا۔ یہ کیوں ہوا؟ آئے میرے ساتھ نکالے عبرانیوں 9 باب اور اس کی 12 آیت۔ عبرانیوں اس کی 12 آیت، 9 باب اور اس کی، اور بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں، اور بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں، بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مقام میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی۔ اور کیا کی؟ کیونکہ جب بکروں اور بیلوں کے خون اور گائے کی راکھ ناپاکوں پر چھڑکنے سے ظاہر
ظاہری پاکیزگی ظاہری پاکیزگی حاصل ہوتی ہے تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلہ سے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا، تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں نہ پاک کرے گا تاکہ زندہ خدا کی عبادت کرے۔ ہاللویہ۔ میرے عزیزو، آج ہم نے جو شروع میں آیت پڑھی ہے عبادت کے شروع میں، وہ کس کس کو یاد ہے؟ ہم نے پڑھا تھا کہ وہ سردار کاہن ہے جو کبریا کی۔ اب خیمہ اجتماع میں کیا ہوتا تھا؟ سردار کاہن جو پاک ہوتا تھا، اب میں اس کو اور اس چیز کو جوڑنے لگا ہوں۔ سردار کاہن جو بے عیب ہوتا تھا وہ کیا کرتا تھا؟ خون کو لے کر اندر جاتا تھا۔ اب یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے وہ پاک اور بے عیب ہے، اور آج ہم نے جو آیت شروع میں پڑھی ہے اس میں وہ لکھا ہے وہ سردار کاہن ہے۔ اب سردار کاہن بکروں اور بیلوں اور بچڑوں کا خون لے کر اس مقام کے اندر نہیں گیا، بلکہ اپنا ہی خون لے کر اس مقام کے اندر داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرا دیا۔ ہاللویہ۔ اور ابدی خلاصی ایسی کرائی ہے کہ میرے عزیزو، میں آج تک کوئی قربانی نہیں کی، کسی بکرے کی، بچڑے کی، کسی دمبے کی، بلکہ ہمارے لیے ازلی قربانی خداوند یسوع مسیح نے کر دی ہے۔ ہاللویہ۔ اس نے اپنا خون بہا کے میرے اور آپ کے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا ہے۔ ہاللویہ۔ میرے عزیزو، وہ خدا کا برہ جلد آنے والا ہے۔ وہ خدا کا برہ اب اس کی ران اور پوشاک پر کیا لکھا ہوگا؟ خدا کا برہ؟ نو، بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا۔ ہاللویہ، ہاللویہ۔ اور جنہوں نے اسے چھیدا وہ چھاتی پیٹیں گے، اور ہر ایک زبان اقرار کرے گی، ہر ایک گھٹنا اس کے آگے جھکے گا، ہر ایک زبان یہ کہے گی کہ یسوع ہی خداوند ہے، یہی خدا کا برہ ہے، یہی بادشاہوں کا بادشاہ ہے، یہی خداوندوں کا خدا ہے۔ اس کے خون میں قدرت ہے، اس کی صلیب میں قدرت ہے۔ ہاللویہ۔ ہاللویہ۔ پریز۔ او رشمبندھورا بابا، او رشبرزور یلارتا مندھورا بھیا۔ او خداوند تیری حضوری کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ او ربنتو شکبرزی۔ ہاللویہ، ہاللویہ۔ میرے عزیزو، وقت آنے والا ہے کہ مسیح کا لوگ ہمیں انکار کرنے کے لیے کہیں گے، نہیں تو انکار کر دو یا اپنی جان دے دو۔ ہم جس خدا کی عبادت کر رہے ہیں نا، وہ زندہ خدا ہے۔ ایمان کو مضبوط کریں، کبھی بھی ہم نے اپنے ایمان کو کم ہونے نہیں دینا۔ ہاللویہ۔ وہی خدا کا اصلی برہ ہے۔ کوئی ڈیٹیل رہ گئی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے۔ عزیزو، خدا نے خداوند یسوع مسیح کو اس زمین پر لانے اور اس کو قربان کرنے سے لے کر ہمیں اس کا سارا پلان ہمارے سامنے رکھا ہوا ہے۔ میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں جس میں آپ کو مسجد جو ہے وہ اس کی آلٹر کی، قربان گاہ کی اور ساری چیزوں کی جو میں نے بتائی ہیں وہ ایک اب اور اچھے طریقے سے اس کو سمجھ لگے۔ جی گیبریل، پہلے جس میں وہ بھیڑ نظر آ رہی ہے، اس کو ذرا غور سے دیکھیے گا۔ ہاللویہ۔ یہ اس ویڈیو کو دیکھیں ذرا، اس کی والیوم بھی، والیوم دے دیں ذرا۔ والیوم نہیں ہے والیوم، اس آڈیو ہے۔ کوشش تو یہ کاہن جو ہے وہ
برہ کو انسپیکشن کیا. اب یہ اس کے گناہ جو ہیں وہ برے کے اندر ٹرانسفر ہو رہے ہیں. ہاللویا. ایسے وہ آواز ہوتی تو بڑا اس کا ایک ماحول بنتا. اب یہ کاہن جو ہے وہ جو پہلی قربان گاہ ہے اس کو وہ تیار کر رہا ہے, آگ جلا رہا ہے اس کے اندر. دوسری ویڈیو ذرا چلائیے, کوشش کریں اگر اس کی آواز آئے تو. کوئی تار وغیرہ تو نہیں لوز؟ ایک منٹ میں اس پہ بھی ساتھ چلاتا ہوں تو آواز ادھر سے لے لیتے ہیں. ابھی ٹھہر جائے. ہاں ٹھیک ہے, یہ پورا اس کا ویو ہے. یہ دروازہ ہے, آؤٹر گیٹ جو مین گیٹ تھا اس کا. یہ پیتل کی قربان گاہ. آلٹر آف سیکریفائس. یہ کچھ چیزیں جو اس کو آگ جلانے کے لیے, کام کرنے کے لیے استعمال کی جاتی تھی. اس پر بھی خون لگایا جاتا تھا. یہ آؤٹر اس کا ویو ہے. یہ بیچ میں جو ہے یہ پیتل کا حوض. پیتل کا کیا ہے جی؟ حوض ہے. اس میں وہ اپنے آپ کو دھو کر, کاہن جو ہے اپنے ہاتھ پاؤں دھو کر اپنے آپ کو پاک اور صاف کرتا. یہ اب پاک مقام ہے. یہ وہ چیزیں ہیں. اس کے پیچھے جو ہے وہ پردے کے پیچھے پاک ترین یہ سونے کا شمعدان, یہ روٹیاں اور میز, یہ منورہ, سونے کا شمعدان, اس کی 7 ڈنڈیاں تھیں اور اس کے اوپر بادام کے پھولوں کا جو ہے وہ بنائے گئے تھیں. اور یہ روٹیوں کا ٹیبل ہے. اس کے اوپر 12 روٹیاں جو تھیں وہ رکھی جاتی تھیں, جو اسرائیل کے 12 قبیلوں کو ظاہر کرتی ہیں. یہ ہے بخور کی قربان گاہ, یا خوشبو جلانے کا مذبح بھی کہہ لیں اس کو. اب یہ جو پردہ ہے اس کے پیچھے پاک ترین مقام تھا, جس کے آگے ہولی آف ہولیز یعنی کہ خدا کی حضوری یہاں آتی. اور یہ آرک آف دا کووننٹ, عہد کا صندوق جو تھا اس میں کے اندر تھا. اور اس صندوق کے اندر جو ہے وہ مرتبان تھا, من سے بھرا ہوا. ایک لاٹھی تھی, ایک سٹک تھی, اور تختیاں. یہ دیکھیں, یہ وہ سارا من تھا. اور جو کاہن تھا اس کے اوپر بھی آ کر خون کو چھڑکا کرتا تھا, انڈیلتا تھا. ہاللویا, ہاللویا, ہاللویا. عزیزوں, اب گناہ معاف کرنے کے لیے, گناہوں کو ڈھانکنے کے لیے اسرائیل اس ہیکل میں جایا کرتے تھے. سامری عورت سے خداوند یسوع مسیح جب باتیں کر رہے ہیں تو اس نے کہا کہ
ہمارے باپ دادا نے اس پہاڑ پر پرستش کی اور تم کہتے ہو کہ وہ جگہ جہاں پرستش کرنا چاہیے یروشلم میں ہے۔ یسوع مسیح نے اسے کہا، اے عورت، میری بات کا یقین کر کہ وہ وقت آتا ہے کہ نہ تم اس پہاڑ پر پرستش کرو گے نہ یروشلم پر۔ نہ اس پہاڑ پر پرستش کرو گے نہ یروشلم پر، لیکن جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں گے میں وہاں موجود ہوں گا۔ ہاللویا۔ اس ٹیبرنیکل کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ اب سے اس پہاڑ پر بھی نہیں ہوگی، یروشلم میں بھی نہیں ہوگی، بلکہ جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں گے میں وہاں ان کے درمیان موجود ہوں گا، کیونکہ میں خدا کا بھرا ہوں اور میں نے اپنی جان جو ہے پوری دنیا کے لیے دے دی۔ ہاللویا۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ آمین۔